बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। बगैर किसी डिले के आज के मेहमानों से, आज के जो एनालिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाते चले। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शरीला अम्मार साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। स्काइप लिंक पर हमारे साथ इस वक्त मुर्तज़ा सोलंगी हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। और इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सज्जाद अनवर साहब ने। एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कह देते हैं। नाजरीन, ईद और ईद के साथ ज़िले इंतज़ामिया की तैयारियाँ क्या होती हैं, शहर को क्या ज़रूरत है, इसके अलावा जो हमारे शहरी हैं उनको किस तरह के इंतज़ामात की ज़रूरत है, आज के प्रोग्राम में हमने वो डिस्कस करना है। और अपने एनालिस्ट से इसके ऊपर हमने उनके तजुर्बात और क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता, और क्या क्या ज़िले इंतज़ामिया के ज़िम्मे चीज़ आती है और वो उसको सरअंजाम नहीं देते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस ईद पर। क्योंकि हमें कोविड-19 का भी सामना है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा शहर गंदा ना हो, हमने क्या करना है, शहरियों की क्या जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया क्या जिम्मेदारी है, वो हमने तमाम चीज़ें सामने रखते हुए इसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले हम शनीला के पास चलते हैं। शनीला, ईद कुर्बान आती है, हर साल आती है, ज़िम्मेदारियाँ शहरी भी अदा करते हैं और इंतज़ामिया भी पूरी कोशिश करती है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। आप क्या देखती हैं कि हर साल कुछ ना कुछ बेहतरी की ज़रूरत होती है, इस साल किस बेहतरी की ज़रूरत है और किस तरह की इंतज़ामिया जो है वो तैयारी करे कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिल सके? देखिए, जो पंजाब की हुकूमत थी, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका ये तरीका था कि पहले ही ईद कुर्बान से पहले ही लोगों के घरों में शॉपिंग बैग पहुंचा दिए जाते थे। उन्होंने कंपनी भी हायर की हुई थी। होता ये था कि जैसे ही आपकी कुर्बानी होती थी, अलाइशा जो थी उन शॉपिंग बैग में होती, तो फ़ौरन आपका शहर जो था वो साफ़ हो जाता था। और ये बहुत ज़रूरी है। देखें आप, जब हमारे जो शहरी हैं और हमारे पाकिस्तानी में सिविक सेंस जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा ही हमारे शहरियों में उसकी कमी है। तो होता है कि जब कुर्बानी की जाती है, जो गंदगी ढेर होता है वो सारे आपके घरों के बाहर जमा हो जाता था, उसकी वजह से ताफुन फैलता है, बीमारियां फैलती। अब तो मानसून भी था, बारिशें होती हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियों के फैलने का खदशा था। तो ज़िले और जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उन्होंने उस कंपनी को ही बंद कर दिया। उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले जब ईदें होती थी तो कितना ज़्यादा हमारे गली में सड़कों के ऊपर कूड़ों का और इन अलाइशों का ढेर लग जाता था। तो अभी मेरा हाल में कि जो बाकी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है, और अब हमजा शहबाज शरीफ आ चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करते हुए उनको वही करना चाहिए कि आप लोग अपनी जो टीमें हैं उनको रेडी रखें, ताकि और लोगों को पहले से सारा सामान जो पहुंचाया जाए, जो शॉपिंग बैग घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उनको ज़रूर किया जाए, ताकि जो गंद होता है, जो अलाइशें होती हैं, वो उसके अंदर जाएं और जो इंतज़ामिया है वो फ़ौरन से पहले उसको सफाई कर दे, ताकि अगर बारिश हो या कोई और मसला हो तो उसकी वजह से बीमारियां ना फैलें। देखें, पंजाब के अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे आलूदगी का बहुत प्रॉब्लम है, और दुनिया में 10 ममालिक ऐसे जिनको माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं वो अफेक्ट करेंगी, उनमें पाकिस्तान भी है। तो अब आप पंजाब को देखें तो कभी वहाँ पे हमको डेंगू का सामना करना पड़ता है, कभी स्मोक आ जाता है, जब मानसून आता है तो आपके सड़कों के ऊपर पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से शहरी जिंदगी बड़ी मुतासिर होती है। तो ये सारा कुछ जो है ना, उसको नाकासी का जो वो है ना, वो मैनेजमेंट, उसको भी देखना पड़ेगा कि आपको वो बड़ी स्मूथ तरीके से हो। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हुकूमत को देखनी पड़ेंगी ताकि सब कुछ स्मूथली, अदरवाइज वरना कोरोना, डेंगू और दूसरी बीमारियां जो हैजा, फ्लू, बहुत कुछ फैलने का फिर खतरा होगा। आगा साहब, आपने देखा है कि एक फादर सन ड्यू हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने एक पंजाब में बार सेट कर दिया है अपना परफॉर्मेंस का, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध से जो पंजाब जाता है या कराची से लाहौर एयरपोर्ट लैंड होते साथ ही मालूम पड़ता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो अब जो बेटे हैं उन्होंने किस तरह से वो अपने फादर की लेगेसी को लेकर चलना है कि अवाम भी खुश हो जाए और उनकी जो कारकर्दगी है वो अवाम तक पहुंचे। देखिए, बात इसको हम जरा इस तरह अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया, वो काम इतना कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनकी यानी कि शहबाज स्पीड जो थी वो चाइना में भी एज ए यानी कि आप डिक्शन के तौर पे लोगों ने वो सुनी। तो उसका ऑफ कोर्स कि वो जब वो काम कर रहे थे तो हमजा जो हैं
ایک تو ان کی کانسٹیٹوئنسی کو تو ہمیشہ سے وہ دیکھتے ہیں نا, ان کی کانسٹیٹوئنسی کو اور اپنے انہی کے جو تایا ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی کو ہمیشہ سے وہ دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ شروع سے ہے, انہیں ایڈمنسٹریشن کا شروع سے پتہ ہے, ایک ڈیزائن ایک سٹائل ہے پی ایم ایل این کی ایڈمنسٹریشن کا, اور وہ جو ہے ہم نے دیکھی ہے کہ میں تو لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو لیگیسی تو نہیں کہہ سکتے آپ, کہہ سکتے ہیں نالج ایک الٹیمیٹلی ٹرانسفر تو ہونا ہے اور ہوا, اور ایک پروسیس میں ہوا, یہ نہیں کہ وہ یکدم وہ امریکہ سے آ گئے ہیں اور یہاں پہ آ گئے ہیں. وہ میں نے خود کلامی کے لیے معذرت, چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے آغا صاحب کچھ فرما رہے تھے. آغا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, پلیز کنٹینیو کریے گا. جی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی بات یہ لیگیسی کی نہیں, بیسیکلی بات ہے ایکسپیرینس کی, بات یہ ہے ایک ٹریننگ کی. اور میں نے تو خود حمزہ شہباز شریف کو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے لاہور کے اندرونی گلیوں میں سڑکوں پہ پھرتے ہوئے ہمیشہ دیکھا جب وہ اپنے چیف منسٹر نہیں تھے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسپیرینس تو ہے. اچھا میں اب 3 سال 3.5 سال کے بعد میں انشاءاللہ لاہور میں ایک صاف ستھری عید منانے جا رہا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ آنسٹ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے اس ترکش کمپنی کو بھگایا, اس کے بعد جو حالت ہوئی لاہور کی, اور میں یہ بات آپ کے پروگرام میں کی وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ پہلے میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں کہ 200 روپے پر گھر لیا جاتا تھا علائشیں اٹھانے کا, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے میں. ہم نے ایک دفعہ انہیں ہمارے محلے داروں نے پوچھا کہ ہمیں آپ اس کی کوئی رسید تو دے دیں, انہوں نے کہا رسید وغیرہ کوئی نہیں ہے. وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جاتا تھا, وہ کسی فرد کے پاس جاتا تھا, وہ کوئی ٹھیکیدار کے پاس جاتا تھا, وہ مجھے نہیں پتا. اور ایک دوسری بات کہ اگر دیکھا جائے تو لاہور کے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہتر ایریا میں رہتا ہوں, وہاں میں بھی وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا گدا گاڑی ہے اس کے اوپر آ کے اس نے علائشیں اٹھائی تھی تقریباً 1.5 دن کے بعد. تو انشاءاللہ میں ایک صاف ستھرا لاہور دیکھوں گا. اور باقی یہ ہے کہ ٹریننگ تو جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہمیشہ سے ایکسپیرینس تو ان کا ہے مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے, مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جس طرح سے ابھی آغا صاحب نے فرمایا کہ ترکش ماڈل کی کمپنی کو لایا گیا تھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی, اور وہ شہباز شریف کے دور میں ہی آئی تھی, اور ایک لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو, بالخصوص لاہور کے شہریوں کو اس کی عادت پڑ گئی تھی. جب ہم نے دیکھا کہ حکومت تبدیل ہوئی ہے, بزدار حکومت آئی, تو سب سے زیادہ لاہوریوں کو جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے گلی محلوں میں مین شاہراہوں کے اوپر کوڑا کرکٹ دیکھا جاتا تھا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس مرتبہ عید پر یہ شکایت کس طرح سے دور کر کے اپنی جو لیگیسی ہے اس کو برقرار رکھے گی پی ایم ایل این؟ سولنگی صاحب آپ کی آڈیو میوٹ ہے, کائنڈلی اس کو ان میوٹ کر لیجئے. دیکھیں, توقعات تو پی ٹی آئی حکومت سے بھی لوگوں کی تھیں, اور لوگ تو اچھی توقعات ہی کرتے ہیں ہر بار, لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3.5 سال میں پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور جو کہ ایک مثالی شہر تھا صفائی ستھرائی اور گارڈننگ کے حوالے سے, تو اس کا کیا حال ہوا. میرے دوست آغا صاحب اور شنیلا آپ کو بتا رہے تھے جو ترک کمپنی ہے اس کے حوالے سے, جی جی, تو انہوں نے تو مہربانی کی, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کو بزدار سرکار میں کتنی کٹ پڑی, کتنا ان کو ہراساں کیا گیا. جی, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ پچھلی بار جب شہباز صاحب کی حکومت تھی تو ان کی ایک شہرت ہے ایک اچھی انتظامیہ کی, جی, تو توقعات تو اچھی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہریوں کا بھی اپنا ایک کردار ہے, ایک رول ہے. بے شک. اور دنیا بھر میں اب جیسے عید آ رہی ہے, عید قربان, تو دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں قربانی ہوتی ہے, لیکن جو حال ہمارے ہاں ہے کہ ہر گلی نکڑ پر
लोग कुर्बानी करके और जानवरों की आलाशें छोड़ देते हैं, तो ये एक कौमी रवैया भी है। इसको कौन तब्दील करेगा? यकीनन हमें घर में भी तब्दील करना है और तालीमी इदारों में भी। हमारे जो मजहबी उलमा हैं वो हमें जहाँ मजहबी दर्स देते हैं वहाँ पर हमें अच्छे शहरी बनने की बात भी करें। ये जो सफाई है वो भी दीन का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये एक अहम बात है कि ये हमारे डीएनए के अंदर आना चाहिए। आप देखेंगे कि 2 करोड़ की गाड़ी में लोग जा रहे होंगे और अपना कचरा जो है वो खिड़की खोल के और बाहर फेंक देंगे जी। तो ये हमारे यहाँ रवैया है। यही लोग जो 2 करोड़ की गाड़ी से बाहर कचरा फेंकते जी। हैं उनसे कहें जरा ये लंदन में करके दिखाए ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सजाद साहब लाहौर से, सजाद साहब आप इस बारे में अपनी क्या माहिराना राय रखते हैं? सिविक सेंस के हवाले से सोलंकी साहब ने बात की है, इसी को कंटिन्यू करिएगा कि सिविक सेंस प्लस इंतजामिया दोनों मिलकर क्या करेंगे इस ईद पर? जी बिल्कुल, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में यहाँ पे लाहौर में ख़ास तौर पे जब कुर्बानी का ये जो ईद उज़हा आती थी तो उसमें सफाई सुथराई का खुद हुकूमत ख्याल रखती थी, बैग्स देती थी और कुछ टीमें होती थी जो जगह जगह पे लोगों ने आलाइशें फेंक दी जाती थी उनको भी इकट्ठा करके वो ले जाते थे। लेकिन पिछले दौर में वो भी जिक्र कर चुके हैं कि पीटीआई के ज़माने में उसको कंटिन्यू नहीं किया गया और लाहौर की काफ़ी बिगड़ी हुई सूरत रही है ईदों पे, पिछली जो 3 ईदें गुजरी हैं। मैं सोलंकी साहब की बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि ये जो सिविक सेंस है, लोगों की जिम्मेदारी है या लोगों ने किस तरह से अपने घर की और अपने घर के बाहर गली की और अपने इलाके की सफाई का ख्याल रखना है, वो जिम्मेदारी का एहसास तो ज़रूर पैदा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझता हूँ कि कोई ऐसे सिस्टम हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है कि जब कोई गवर्नमेंट चली जाए या दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो वो इस दौरान उन चीज़ों को या उन सिस्टम्स को कोई हटा ना सके। जी। हमारा जो अभी भी सिविक सर्विसेज का काम है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम है, वो बहुत बेसिक लेवल का है पूरे पाकिस्तान में। लाहौर में बहुत अच्छी कंडीशंस हुई, शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में उन्होंने कुछ कंपनियां बनाई, लेकिन वो जो म्यूनिसिपैलिटी का काम है वो उजागर होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। और उसके सिस्टम्स कुछ हमारी जिस तरीके से अर्बनाइजेशन ज़्यादा तेज़ी से फैली है हमारे पूरे मुल्क में और जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस और शहरों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं सफाई सुथराई के हवाले से, गंदगी के हवाले से। और जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि जैसे वायरस, अभी ये जो लिपि वायरस है, हमारी जितनी भी बकरा मंडियां ये वो, वहाँ पे इसकी भी कोई मॉनिटरिंग का कोई बंदोबस्त होना चाहिए था। डेंगू डेफिनेटली गंदगी में फैलता है, उसका भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो वो जो सिस्टम्स इवॉल्व करने की ज़रूरत है हमारा जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का, और वहाँ पे ख़ास तौर पे पब्लिक हेल्थ के हवाले से जो हमें अपनी आबादी के चैलेंज हैं उनको सामने रखते हुए वो कोई निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है, ताकि हम कल को ये ना कहें कि फ़लाँ गवर्नमेंट चली गई तो सिस्टम ख़राब हो गया और फ़लाँ गवर्नमेंट आ गई तो वो ठीक हो गया। गवर्नेंस के इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन जो बुनियाद अगर रख दी जाए, एक अच्छी बुनियाद रख दी जाए और उसके लिए फंड्स हों और उसके लिए एक सिस्टम हो, तो मेरा ख्याल है कि वो वर्क करेगा। और लाहौर अकेला नहीं, ये जो पंजाब के बाकी बड़े शहर हैं, खासतौर पे गुजरांवाला, फैसलाबाद, वहाँ की कंडीशंस भी इन दिनों बहुत बुरी हो जाती है, रावलपिंडी तो, और ख़ास तौर पे कराची में ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि उनको पंजाब को के काम को सामने रखते हुए सिंध गवर्नमेंट को और कराची की जो सजाद साहब आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट उठाया है। कराची बहुत बड़ा शहर है और उस शहर में दूसरे इलाकों से आने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि लाहौर को देखते हुए कराची में भी वैसे ही तर्ज की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मुतारिफ करवाना चाहिए। शनीला साहिबा, हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि इस मरतबा हमें कोविड-19 का भी सामना है, प्लस बरसात भी है
اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ بھی ہے، تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں قربانی ہوگی. سوشل ڈسٹنسنگ، سماجی فاصلہ یا جسمانی فاصلہ جسے کہتے ہیں، سولنگی صاحب نے بلکہ آج ایک چیز جو ہے وہ بھی بتائی کہ جسمانی فاصلہ اسے ہم کہیں گے، وہ بھی سولنگی صاحب سے پوچھوں گی. شیلینی صاحب، یہ تینوں ایلیمنٹ، ایک کرونا وائرس، دوسرا عید الاضحیٰ اور تیسرا برسات، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے؟ تو کس طرح سے ایک آئیڈیل صورتحال ہو جائے گی اور لوگ بچ سکیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارے جیسے معاشرے جہاں پہ تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، دوسرا بہت سے وہمات کے اندر بھی ہم لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں لوگوں کو چیزیں سمجھانا بہت مشکل ہوتی ہے. جب ہمارے ملک میں کرونا آیا تو شروع میں لاک ڈاؤن لگا، اور اس وقت لوگوں نے ڈرے بھی، اور لوگوں نے بہت سے زیادہ پابندیاں جو تھی خود پہ بھی لاگو کی اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی پابندیاں ریلیکس ہوتی گئی تو ہم نے دیکھا کہ جو عیدیں اس کے بعد آئی، عیدوں میں بازاروں میں بہت رش تھا. لوگ اسی طرح مسجدوں میں، پہلے تو مسجد میں نماز کے اندر سماجی فاصلے کا کہا گیا کہ آپ رکھ کے ایک دوسرے سے پھر نماز پڑھیں، گلے نہیں ملنا. لیکن اس کے بعد لوگ جو تھے وہ گلے ملنا بھی شروع ہو گئے، ہاتھ ملانا شروع ہو گئے. ابھی بھی ہمارے شاپنگ مالز کے اندر آپ جائیں، ماسک کی پابندی بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ جو عید آئی ہے، اس میں بھی آپ کو کچھ مختلف نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی لوگ آپ کو پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگ اسی طرح عید میں جا کے نماز جب پڑھیں گے، وہ لوگوں کے ساتھ گلے ملیں گے، آپ کے گھروں میں قربانیاں ہوں گی. پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گھروں میں جو قربانیاں ان کو ڈسکریج کریں، ہمیں کوئی جگہ بنا دینی چاہیے کہ وہاں پہ آپ جائیں، جا کے قربانی کریں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو آپ کی گندگی اتنی پھیلتی ہے یا علائشیں ایک جگہ ہوں گی تو اٹھانے میں بھی آسانی رہے گی. لیکن یہ نہیں، اب ہمارا ظاہر ہم ایک اسلامی ملک ہے، اور ہم نے ہمارا یہ تہوار ہے عید، اور ہم نے اس کو اسی جوش و خروش سے منانا ہوتا ہے، تو ہم اس میں بہت سی پابندیاں جو ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا کنٹرول، کیونکہ جب تک آپ خود پہ لاگو نہیں کریں گے، آپ خود سے نہیں سوچیں گے، تو فورس کر کے کچھ بھی آپ پہ نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنی مرضی موٹیویشنل میسیج دیں جو آپ کو موبائل کے ذریعے ملتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ویکسین لگوانے کے لیے کتنی زیادہ اس پچھلی حکومت کو جدوجہد کرنی پڑی تھی. بہت سے لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی، فیک سرٹیفکیٹ بنوا لیے تھے، کیونکہ ہمارے ذہن میں چیز ڈال دی گئی تھی کہ اگر ہم ویکسین لگائیں گے، پتہ نہیں کون سی چپ تھی جو ہم میں ڈال کے کون سی ہم سے اندر سے نالج جو تھی وہ انہوں نے لے لینی تھی، اور اس طرح کے لوگوں میں وہم جو پڑے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے آپ کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ خود اپنے آپ کو گھروں کے اندر سے تربیت ہے۔ سٹارٹ نہیں ہوگی اور ہم پاکستان کو اپنے گھر کی طرح نہیں سمجھیں گے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کر دی، باہر کی صفائی نہیں کرنی، اس وقت چیزوں کے اوپر جو ہے نا قابو نہیں پایا جا سکتا. ٹھیک ہے. خود سے سٹارٹ کرنا ہوگا تو پھر یہ ہوگا. انفرادی طور پر دیکھنے اور بہت سی فیملیز بہت مہذب ہیں اور وہ اس بات کو بہت زیادہ مد نظر رکھتی ہیں کہ ہمارا پرسنل ذمہ داری کیا ہوگی، رسپانسبلٹی کیا ہوگی. سلنگی صاحب، وہ جو سوشل ڈسٹنس اور فزیکل ڈسٹنس والی جو ایلیمنٹ تھا وہ بھی بیان کریے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے برسات، کرونا وائرس اور عید الاضحیٰ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اکٹھے بغیر کسی نقصان کے. دیکھیں، برسات، عید قرباں، کرونا اور اس کے ساتھ جو جانوروں کی جو بیماری ہے لمپی سکن، اس کو بھی آپ شامل کر لیں. یہ سارے مسائل ہیں. کرونا آپ کو پتہ ہے وہ اس کو ہمیں 2-2.5 سال اب اس کو نمٹتے ہوئے، لیکن جب تک پوری دنیا سے یہ ختم نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں سے بھی ختم نہیں ہوگا. بالکل. کسی اور ملک میں ہوگا تو لوگ گھومتے پھرتے ہیں تو وہ ہر جگہ آ جاتے ہیں. ابھی جو اومیکرون کا جو 3 نئے جو ویریئنٹس آئے ہیں، ان میں بھارت میں ایک ہے جو کافی خراب ہے، جس کو BA.2.75 اس کا نام ہے. اسی طرح سے یورپ اور امریکہ میں ہیں BA.4 اور BA.5. یہ نئے ویریئنٹس ہیں جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اور جو آپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی اس کا بھی ایک لمیٹڈ یوز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو تفصیلات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں کووڈ کے، وہ تو یہی ہیں کہ آپ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے ایک حد تک رہیں تاکہ جو ہے وہ آپ انفیکٹ نہ کریں دوسرے لوگوں کو. خاص طور پر جو بند جگہ ہیں وہاں پر آپ جانے سے احتراز کریں. اور اس کے علاوہ جو ماسک ہے وہ ایک بہتر پریونشن ہے. وہ ہمارے ہاں لوگ ایزی ہو گئے ہیں اب، لیکن لوگوں کی جانیں اب بھی جا رہی ہیں، تو اس کا احتیاط کرنا ہوگا. لمپی سکن کے حوالے سے بھی ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو خیال کرنا ہوگا. تو اصل بات یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کریں. جو رابطہ ہے وہ سماجی ہی ہوتا ہے، چاہے آپ ورچولی کریں یا ایکچولی کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں اس میں آپ کو ایک دوسرے سے جو فاصلہ ہے اس کو، جو جسمانی فاصلہ ہے اس کو دور رکھنا ہے. ویسے آپ بالکل ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سجاد صاحب، جنگ اپنی اپنی ہوتی ہے، یہ کووڈ-19 نے ہمیں سکھایا ہے، اسپیشلی تب جب بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی تھی 2020 میں. وینٹیلیٹرز اور پھر ہاسپٹل کے بیڈز، اس کے علاوہ آئسولیشن سینٹرز،
آپ نے دیکھا اور دیکھنے والے ہیں کسی سے بات ڈھکی چپی نہیں ہے، تو وہ سچویشن وہ صورتحال دوبارہ نہ پیدا ہو جائے اس کے لیے دوبارہ سے ہمیں وہی دہرانا ہے. کوئی بچہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے گلوز کا استعمال یا ماسک کا استعمال، اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزیشن اور جسمانی فاصلہ، یہ چیزیں ہم بتائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن انفرادی طور پر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اسپیشلی تب جب عید قرباں بھی ہے؟ جی بالکل، خاص طور پہ یہ جو رائز آیا نا پچھلے ایک مہینے میں دوبارہ سے، اور بڑے عجیب و غریب فگر سامنے آ رہے ہیں، اموات بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پرسنٹیج بھی مختلف شہروں میں بڑھ رہی ہے، تو اس نے لوگوں کو چکنا تو کیا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بعض لوگ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے. اتنا بڑا سپیل گزرا ہے، ایک برا وقت گزرا ہے ہم سب پہ، پوری دنیا پہ، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہ تو ویکسینیشن اپنی کروائی ہے اور نہ ہی وہ سماجی فاصلہ رکھنا، ماسک پہننا، گلوز پہننا، باقی چیزیں وہ بھی نہیں سیکھا. تو میرا خیال ہے ایک تو کیمپینز بھی نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پہ وہ کیمپینز بھی شروع ہونی چاہیے دوبارہ سے، اور لوگوں کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ لہر ایک دفعہ پھر آ رہی ہے اور یہ کافی خطرناک لہر ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ لوگ بھی، میرا خیال ہے کہ ایک خاص حد تک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے تو پچھلے عرصے میں اپنے آپ کو بچایا اس وائرس سے، لیکن عام آدمی جو ہے، اور خاص طور پہ جو اسٹریٹ مین ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے سلمز ہیں، جو دیہات ہیں، وہاں پہ اس کو بالکل نہیں دیکھا گیا. اس کو روکنے کے جو طریقے تھے بتائے گئے، اور نہ ہی بڑے لیول پہ ان لوگوں نے ویکسینیشن بھی ابھی اتنی نہیں کروائی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو ہم یہی زور دے سکتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی بچائیں. سماجی فاصلہ عید پہ ضرور رکھنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی. لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اسلامی ملک ہیں. وہ وقت تھا ایک کہ جب ہم سارے اپنے گھر کی دہلیز پہ قربانیاں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے پاپولیشن بڑھی ہے پچھلے 20-30 سالوں میں ہماری، دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ترکی سے سیکھنا چاہیے، ملائیشیا سے سیکھنا چاہیے، سعودی عرب اور UAE سے سیکھنا چاہیے. وہاں پہ بھی قربانی ہوتی ہے. تو ہمیں کچھ علاقوں میں سلاٹر ہاؤس بنانے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کو ایسے سسٹم لے کر آنے کی ضرورت ہے تاکہ گلی گلی ہم یہ جو قربانی ہم اپنے اپنے دروازے پہ کرتے ہیں اس کی بجائے تھوڑا سا اس سے فرق آئے گا صفائی ستھرائی میں بھی، اور یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے I completely agree with you سجاد صاحب. جس طرح سے آپ نے ملیشیا، ترکی اور دیگر مسلمان ممالک کی ایگزامپل دی ہے سجاد صاحب. جی آغا صاحب، ہمیں ترکی کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی نظام کتنا اچھا ہے، کیونکہ یہ جو صفائی کا کام ہے، علائشیں اٹھانے کا کام ہے، یہ ڈائریکٹ ریاست کا کام نہیں ہے، یا پھر یہ ملکی حکومت یا پھر بڑے وزیر جو ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے، یہ بلدیاتی طرز کا کام ہوتا ہے، اور ان کے لیے مخصوص انتظام اور نظام پاکستان میں ہے جسے پچھلی حکومت نے اگنور کیا ہے. تو یہ اگنورنس عوام کو کتنی بھاری پڑی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگنور نہیں کیا بلکہ وہ نظام کو ختم کر دیا گیا. وہ جو ترکش فرم تھی ان کو یعنی کہ سولنگی صاحب نے بتایا بھی ہے، ان کو باقاعدہ فزیکلی مار کے بھگا دیا گیا یہاں پہ. میں نے تو ایک اس پہ رپورٹ بھی کی تھی کہ جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کو اس طرح پیش کیا گیا اس کے آگے، میڈیا کے آگے، کہ جیسے وہ ڈکیٹ ہے. رات کو ان کے دفتر میں چھاپا مار کو نکالا گیا. انہوں نے ان کو یعنی کہ ننگے بدن جا کے وہ سامنے پیش کیا گیا اپنا جرنلسٹوں کے کہ جناب یہ ان کو اپنا ہم نے قبضہ لے لیا. تو وہ تو ایک چھوڑیں. 2-3 آپ نے بھی باتیں کی ہیں، سجاد صاحب نے بھی کی ہیں. وہ یہ فار ایگزامپل انہوں نے ترکی کی بات کی ہے، آپ نے بھی ترکی کی بات کی. فارچونیٹلی کہہ لیں کہ میں نے کچھ عیدیں اپنی پاکستان سے یعنی کہ اپنا باہر بنائی ہیں. ازبکستان میں مجھے ایک عید بنانی پڑی اپنے کام کے سلسلے میں. اسی طرح مجھے ترکی میں بھی ایک دفعہ عید بنانی پڑی اپنے کام کے سلسلے میں. اسی طرح مجھے تاجکستان میں بھی ایک دفعہ بنانی پڑی. اب ازبکستان میں تو جو آپ کہہ سکتے ہیں جانور ہے چھوٹا، یعنی کہ جس میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں بکرا ہو گیا، اس کی تو اجازت آپ کو گھر میں کرنے کی ہے. لیکن گائیں اور اونٹ آپ بالکل گھر میں نہیں کر سکتے ہیں. وہ شہر کے باہر انہوں نے مختلف میدان رکھے ہوئے ہیں. سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، میدان ہے، اور وہاں پہ لائنز لگی ہوتی ہیں. آپ جائیں، اپنا جانور لے کے جائیں اور وہاں جا کے ذبح کریں.
اور وہاں پہ ہی جو ہے وہ کسائی موجود ہوتے ہیں. وہ آپ جب لے کے آپ جانور جاتے ہیں, وہ جانور آپ گھر میں بھی نہیں باندھ سکتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے اسی جگہ پہ ایریا ایک رکھا ہوا ہے. تو اب جانور خریدتے ہیں, جانور کو لے کے جاتے ہیں, قربانی کروا کے اس کا گوشت جو ہے پیکٹس پہ لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تقریباً ملتا جلتا سسٹم جو ہے وہ ترکی میں ہے. ٹھیک ہے. ترکی میں بھی چھوٹا جانور آپ گھر پہ نہیں کر گھر سے یعنی یہ نہیں گھر گھر پہ کے کر اندر, سکتے. ہاں ٹھیک. محلے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک محلے ہے. وہاں محلہ سسٹم ہے. یہ جو لفظ ہے نا محلہ, جی 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 یہ ہمارا نہیں ہے. جی یہ ایکچولی ہمیں ازبکستان سے ہی آیا ہے, اور آج تک یعنی کہ اس میں ترکی میں محلہ بولا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح گلی بھی ہمارا لفظ نہیں. چلے کم ٹو دی پوائنٹ. ٹھیک. بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی آپ مین جو بڑا جانور ہے وہ تو نہیں کر ٹھیک سکتے. ہے. اس کے لیے آپ کو شہر سے باہر انہوں نے, ہاں ترکی نے آٹومیٹک سسٹم لگایا, اس میں ہے سلاٹر ہاؤس ہے, ایک لین مشینز لگی. سلاٹر اوپن ہے, یعنی کہ ایک لینز میں مشینیں لگی ہوئی ہیں. ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہیں کبھی. ہمیں یعنی کہ ہماری آبادی اچھا سجاد 22 صاحب دیکھیں, کروڑ آپ کی نے ہے. کتنے اچھے ویلڈ پوائنٹ بتائے ہیں, لیکن یہ جن کے کرنے کے کام ہے ان کو گزشتہ حکومت گھاس بھی نہیں ڈالتی. نہیں, اس میں ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے. جی جی بولیے. اس میں ایک اور بات ہے, یہ عوام کی بات ہے. جی جی ہم ایک سسٹم کو میں چلتے آ رہے ہیں ہزاروں سالوں سے. جی کیا ہمارا ساؤتھ ایشین جو ڈی این اے نا وہ بہت مختلف ہے سینٹرل ایشیا صحیح. کے یا ترکی کے ڈی این اے سے. کیا ہم پہلی طور پہ یہ تیار ہوں گے کہ ہم اپنا جانور, ہم نے تو جانور قربانی نہیں کرنی ہوتی ہے, ہمیں تو لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے جانور کو, جی بالکل, یہ میرا competition, سمبل ہے میرے مقابلے بازی. پیسے کا, جی. یہ میں نے 12 لاکھ روپے میں خریدا ہے, جی. یہ میں نے 13 لاکھ روپے میں خریدا ہے. وہ فیکٹر جو ہے نا وہ اجازت نہیں دے گا آپ کو باہر سے ایک جانور خریدیں اور قربانی کر کے گھر گوشت. جی جی ٹھیک ہے. شنیلا, ایک تو جو سجاد آغا صاحب نے تمام پوائنٹس بتائے ہیں, اس میں میرا پوائنٹ بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے, جن اداروں کی ذمہ داری ہے, وہ ادارے ابھی کھڑے نہیں ہوئے اپنے پاؤں پر, ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا اپنے پاؤں پر. میں بلدیاتی نظام کی بات کر رہی ہوں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بلدیاتی نظام جو تھا پچھلی گورنمنٹ نے جو مشرف کے ٹائم پہ تھا بڑا اچھا بلدیاتی نظام تھا. اس کے بعد جو تھے ہمیں اس طرح سے بلدیاتی نظام ہمیں نظر ہی نہیں آیا. اب دوبارہ سے الیکشن ہو رہے ہیں, پنجاب میں تو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جس طرح کا آپ کو پتا ہے کہ پچھلی اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے جو بلدیات میں جیتے گا تو اس کے آگے جو جنرل الیکشن ہوں گے اس کے یہ کام یہ ساری چیزیں آئیں گی. ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پہ بلدیاتی اس کے اوپر بات کی تھی, نظام کے اوپر. دیکھیں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں نا, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. ان کا کام نہیں ہے جا کے سڑکیں بنانا اور یا لوگوں کے چھوٹے بڑے جو مسائل ہیں ان کو سننا. یہ کام ہوتا ہے آپ کے کونسلر نیچے کے جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو آپ کے لوگ چنیں. ان کا کام ہے وہ سڑکیں بنائیں, وہ نیچے جو نظام ہے اس کو سٹرونگ کریں, اس کو دیکھیں. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی نظام کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا نا. آپ بلدیات کی بات کرتے ہیں, ہمارے تو یہاں پہ فیڈرل لیول کے جو نظام ہوتے ہیں ان کو کس طرح چلایا جاتا ہے. جو پالیسیز ایک حکومت بنا کے جاتی ہے, اگر وہ اچھی بنا رہی ہوتی ہے, دوسری حکومت آ کے اس کو کنٹینیو کرنے کے بجائے وہیں پہ اس کو روک دیتی ہے, اس کے اوپر آپ الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. اب شکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں الیکشن, بلوچستان میں ہوئے ہیں, سندھ میں ہوئے, پنجاب میں بھی ہوں گے. ان کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ان کے ذریعے آپ کا نظام سٹرونگ ہوگا, دوسرا آپ کو لیڈرشپ بھی ملے گی. دیکھیں آپ کی گراس روٹ سے جو لیڈرشپ آتی ہے اس کو عوام کے پرابلم پتہ ہوتے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے زیادہ اچھی قانون سازی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد عیدیں اچھی ہوں گی, مطلب عید سے ہٹ کے ہمیں اپنے پورے سسٹم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے آپ کا سسٹم کتنا سٹرونگ ہو. ٹھیک ہے. سولنگے صاحب اسی کو کنٹینیو کریے گا کہ یہ جو پوائنٹ بتایا ہے شنیلا صاحبہ نے کہ ہمارے الیکشنز ہو چکے ہیں, سندھ میں ہو چکے ہیں, اب پنجاب جو ہے وہ رہ چکا ہے, تو آپ مستقبل قریب میں کتنے ہوپ فل ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں آپ یاد کریں کہ پچھلی بار جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد جو نئی حکومت آئی بزدار سرکار کی, تو اس سے پہلے مقامی حکومتوں کے انتخابات ہو چکے تھے اور مقامی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں ان کے آنے سے پہلے. پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ وہ پورا نظام جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا. اس کے لیے وہ عدالتی چارہ جوئی چلتی رہی. بعد میں جب وہ بحال ہوا تب بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ آپ کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 140A, اس کے اندر بہت وضاحت سے لکھا ہے صحیح کہ مقامی حکومتیں ہوں گی اور وہ سیاسی, انتظامی اور مالی اعتبار سے خود مختار ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا آئین کا تقاضا ہے. تو اس لیے یہ کوئی فیور نہیں ہے. مجھے امید یہ ہے کہ ابھی جو پنجاب کا جو
नया मकामी हुकूमतों का जो कानून आया है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, पहले बहुत जो- बेहतर है। बहुत माजरत के साथ मुर्तज़ा साहब, क्योंकि अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ईद उल अज़हा पर इंतज़ामात पर जायज़ा इजलास भी बुलाएंगे और इसके अलावा उसकी सदारत करेंगे। इसके अलावा मॉनिटरिंग रूम बनाया गया और इसके अलावा 186 गाड़ियाँ जो हैं वो सफाई के लिए मैसर होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं इस तमाम इंतज़ामात और सूरत हाल से जो अवाम है वो फैज़याब होंगी। अपना ख्याल रखिए। तमाम हमारे आज के एनालिस्ट का शुक्रिया, आगा साहब, सजाद साहब, शनीला साहिबा, इसके अलावा सोलंकी साहब। आज के प्रोग्राम बाखबर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।